अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सहर अली का तेरी दीवानी। हमारी राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। नावल स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। यार जल्दी कंप्लीट करो असाइनमेंट, मुझे घर भी जाना है। जरताशा ने उजलत में असाइनमेंट टेबल पर पढ़ी। हद है ताशा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम घर से बेदखल किए हुए हैं। पास बैठी हानिया ने मुंह बनाया। हाँ, लगता तो यूं ही है क्योंकि जिस स्पीड से तुम हाथ चला रही हो शाम के 6 तो इधर ही हो जाएंगे। जरताशा भी कहाँ हिसाब रखने वाली थी। ताशा, फजूल मत बोलो वरना। सुबह से हम बैठे काम कर रहे हैं और तुम मैडम अब आकर हमें ऑर्डर देने लग गई हो। हानिया चिल्लाई। जरताशा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मिस हानिया, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ किए देती हूँ कि मैं अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके कल ही तुम लोगों को दे चुकी हूँ। इसलिए अब तुम लोगों पे रोब न डालूं तो हम कभी भी ये असाइनमेंट कल तक सबमिट नहीं करवा सकेंगे। अच्छा अच्छा, अब बस करो तुम दोनों। लड़ती रहोगी तो कल क्या परसों भी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकेगी। और हाँ जरताशा, तुम चली जाओ घर, हम ये असाइनमेंट कंप्लीट करके ही जाएंगे। बिस्मा ने मदाखलत करके मामला हल किया। ओके यार, और सॉरी हानी, टेंशन में समझ नहीं आता कुछ भी बोल देती हूँ। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। बिस्मा को जवाब देते ही इसने हानिया से माजरत करना ज़रूरी समझा। वो ऐसी ही थी, बहुत बोलने वाली, मगर अपनी गलती का एहसास होते ही माफ़ी मांगने में देर नहीं करती। अरे यार, माइंड करने की क्या बात है। दोस्तों में ऐसी नोक झोंक ना हो तो दोस्ती का क्या फ़ायदा। हानिया ने खुशदिली से कहा। वो भी मुस्कुराई और फिर मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम बेटा जी, क्या कर रही हैं? डैड, लाइब्रेरी में बैठी आपके ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, इसने जलकर कहा। ओह, वो तो किसी काम से गया है। अच्छा, मैं देखता हूँ, बस 10 मिनट में भेजता हूँ किसी को। ओके डैड, अल्लाह हाफिज़। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसने कहा और फ़ोन बंद करके इंतज़ार करने लगी। कुछ देर गुजरी तो इसने खामोश रहना मुश्किल हो गया। अपनी इस आदत की वजह से लाइब्रेरियन इसे कई बार सरजनिश कर चुकी थी, मगर इसने बोलना कम न किया। वो तो शुक्र था उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं था, वरना अब भी इसकी अच्छी खासी तवाज़िया हो चुकी होती। यार कितना हुआ है काम, जल्दी कर लो ना, मैं बोर हो रही हूँ खामोश बैठ बैठ कर, बेचारगी से कहने लगी। या अल्लाह, अभी 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे तुम्हें खामोश बैठे और तुम बोर होने लगी हो। क्या बनेगा तुम्हारा यार। मैं तो सोचती हूँ तुम्हारा शोहर बेचारा क्या करेगा। इसके तो तुम कान ही खराब कर दोगी बोल बोल के। हानिया ने असाइनमेंट पे हाथ चलाते बगैर इसकी तरफ देखे कहा। हानिया, तुम अब मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। जरताशा ने पास पड़े मोबाइल को ही अपना हथियार बनाया। इससे पहले कि वो हानिया पे हमला आवर होती, बिस्मा चिल्ला उठी। ताशा, जाब यार भाई। जरताशा ने हैरत से बिस्मा की तरफ देखा, फिर इसकी नज़रों का ताकुब किया तो इसकी नज़र दूर खड़े जावियार पर पड़ी, जिसकी नज़रें इसे ही तलाश कर रही थीं। ओह वाओ, जावियार भाई। जरताशा भी खुशी से चिल्लाई और फ़ौरन उसकी तरफ भागी। जावियार भाई आप, व्हाट एन प्लेजेंट सरप्राइज, आप कब आए? अरे लड़की, न सलाम न दुआ। इसने जरताशा के सर पे हल्की सी चिट लगाई। सॉरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी प्रिंसेस? जावियार ने इसके शानों पर बाजू फैलाकर इसे साथ लगाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए मेरी फ्रेंड से तो मिलने, बेचारियाँ कितने दिनों से आपका वेट कर रही हैं। इसने जोश से कहा तो जावियार हंसे बगैर न रह सका। वो दोनों चलते हुए इन दोनों के करीब आ गए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़।
हाउ आर यू? जावियर भाई, हम लेडीज़ नहीं हैं, बिस्मा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। जी, हम सिर्फ 18 साल की छोटी सी लड़कियां हैं। आप हमें गर्ल्स कहें, फिर हम आपसे बात करेंगे, वरना नहीं। अब की बार हानिया ने कहा और असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ हो गई, जैसे पास कोई मौजूद ही ना हो। जावियर ने भरपूर अंदाज में कहका लगाया। साथ खड़ी जरताशा भी हंसने लगी। देखा, मैं कहती हूँ ना, तुम दोनों आंटियाँ लगती हो, कम खाया करो। मगर मजाल है मेरी बात असर कर जाए। जरताशा ने इनकी खाने वाली आदत पे चोट की। जरताशा, तेरी तो। आनिया इसे घूर के रह गई। देख रहे हैं जावियर भाई, आपकी ये प्रिंसेस हमारे खाने पे भी नज़र रखती है। इसे समझा लें, वरना हमारे हाथों कत्ल हो जाएगी। लो भाई, अभी तो कह रही थी जावियर भाई, हम आपसे बोल नहीं रहे, और अब मेरी शिकायतें लगाने बैठ गई हो। जरताशा ने इसे मज़ीद छेड़ने की कोशिश की। अरे अरे ताशा प्रिंसेस, खबरदार जो मेरी बहनों को कुछ कहा। जावियर ने जरताशा को खामोश करवाने के लिए घूरा। बिस्मा और हानिया फखरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जरताशा को देखने लगीं, और दूसरी जानिब जरताशा का दिल किया इन दोनों के साथ साथ जावियर को भी खड़ी खड़ी सुना दे। इसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जावियर ने इसके मुंह पर हाथ रखा। ओके गर्ल्स, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कहते ही इसने टेबल पर पड़ा जरताशा का बैग उठाया और इसे साथ लिए बाहर आ गया। वो जानता था अगर कुछ देर भी वो रुका तो जरताशा को खामोश करवाना मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों चलते हुए बाहर खड़ी गार्ड के पास पहुंच गए। छोड़ें मुझे, मैं कहीं भाग नहीं रही, जो इतने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है आपने। जरताशा का हाथ अब भी इसकी गिरफ्त में था, जो शायद कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ओह सॉरी यार, मुझे लगा तुम उसे जवाब देने के लिए वापस भाग जाओगी। जावियर ने इसका हाथ छोड़कर मासूमियत से कहा। अगर मैंने वापस जाकर जवाब देना ही होता तो कभी इतनी आसानी से आपके साथ ना आती। ये देखें, हाथ ही लाल हो गया है, जालिम इंसान। वो अपना हाथ सहलाते हुए बोली। हटे, अब मैं आपसे बात नहीं कर रही। वो इसे एक तरफ करती हुई आगे बढ़ी और कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। जावियर ने भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। चाबी घुमाते ही इंजन चल पड़ा और कार हवाओं से बातें करने लगी। वो दोनों इस वक्त घर को जाने वाले रास्ते पर रवां दवां थे। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि जरताशा को मज़ीद खामोश रहना नामुमकिन लगा। जार भाई, आपके साथ कुछ देर पहले कौन था गाड़ी में? मेरे साथ। जावियर सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा, जैसे इसकी बात का मतलब ना समझ पाया हो। हाँ ना, आपको कितनी बार कहा है, आपने अपने गंदे दोस्तों से दोस्ती ना ख़त्म की तो बड़े पापा को आपकी शिकायत कर दूंगी। फिर देखूंगी आप कैसे इनके साथ दोस्ती रखते हैं। इसने धमकाने वाले अंदाज में कहा तो जावियर समझ गया। यार, मेरा कोई भी दोस्त गंदा नहीं है, सब इतने शरीफ हैं बेचारे। तुम पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा कहती हो। इसने नज़रें सामने टिकाए ही जरताशा को जवाब दिया। अच्छा, ये सिगरेट की स्मेल आपको नहीं आ रही? इसने गहरा सांस खींचते हुए कहा। ये गंदे बच्चे स्मोकिंग करते हैं, जाहिर है अब आपकी गाड़ी में स्मेल आ रही है तो किसी ने इधर बैठ के स्मोकिंग की है ना। और जिस फ्रेंड ने भी की है वो गंदा है। वो अपने तई इसे बहुत अहम खबर दे रही थी। आपको पता है, हमारी मैम ने आज हमें इतने नुकसान बताए हैं स्मोकिंग के। वो कह रही थी जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे होते हैं, मगर वो इस बात को समझते नहीं हैं। और ख़ुद को नुकसान देना तो अच्छी बात नहीं है ना। अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं जो इंसान खुद को तकलीफ़ दे। वो जो बोलना शुरू हुई तो ये भूल गई कि वो कुछ देर पहले नाराज़ होकर ना बोलने का ऐलान कर चुकी थी। आपको पता है, मैम ने हमें कुछ पिक्चर्स भी दिखाई, एक आम इंसान की और एक वो जो सिगरेट पीते हैं। उफ, मुझे तो देखकर वॉमिट होने लगी थी। अंदर से कैसा था जैसे। वो अपनी धुन में बोलती जा रही थी कि जावियर को इसे टोकना पड़ा। अच्छा अच्छा बस यार, बाकी लेक्चर फिर किसी वक्त के लिए बचा लो। जावियर ने इसे खामोश करवाया। जरताशा ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा। जार भाई, इधर देखे मेरी तरफ। इसने जावियर का चेहरा अपने नाजुक हाथ में जकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। अरे यार, क्या कर रही हो? गाड़ी लग जाएगी कहीं। देखो कितनी ट्रैफिक है। जावियर ने अपनी जान बचाने के लिए बहाना किया। होती रहे ट्रैफिक। मुझे ये बताएं जार भाई, कहीं आपने फिर तो स्मोकिंग नहीं की? वो भी कहाँ छोड़ने वाली थी? अगर मैं कहूँ हाँ,
کچھ توقف کے بعد اس نے جواب دیا، سو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ اس نے جٹ انکار کیا۔ بٹ وائی؟ زاویار اس کا خود پر یقین دیکھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے میرے سے پرومس کیا تھا، بھلا آپ مجھ سے کیا پرومس کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ زاویار اس کے خود پر اس قدر یقین کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، گاڑی لگ جائے گی۔ زرتاشا نے اس کا کہا جملہ واپس لوٹایا۔ اوہ، میں بس دیکھ رہا تھا تم بہت بولنے لگ گئے ہو۔ میں تو پہلے بھی بولتی تھی۔ یہ کہیں آپ کے کان اب ٹھیک ہوئے ہیں؟ اس نے کہتے ہی زوردار کہکا لگایا۔ زاویار نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں، کیا یاد کرو گی؟ اس نے کار آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ ارے واہ، میں ابھی سوچ ہی رہی تھی آپ سے ناراض ہوتی ہوں، پھر آپ مجھے منانے کے لیے آئس کریم کھلائیں گے۔ زرتاشا نے اس کے رخسار پر چٹکی بڑھی اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ زاویار بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ انہوں نے اپنی مخصوص جگہ کا انتخاب کیا اور آرڈر دے کر انتظار کرنے لگے۔ آپ میرے پرنس ہیں اور میرے پرنس دنیا کے پرفیکٹ انسان ہیں، اس لیے میں نے بابا سے کہہ دیا ہے مجھے بالکل آپ جیسا لڑکا چاہیے، لیکن ہو میرے سے 10 سال چھوٹا۔ زرتاشا ایک بار پھر بولنا شروع ہوئی۔ تاشا، کیا فضول بول رہی ہو؟ کون سا لڑکا؟ زاویار کو نہ جانے کیوں اس کی بات پر غصہ آیا۔ ارے وہی جو ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ میری شادی کر دیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میں اگلے مہینے 18 سال کی ہوں گی۔ ابھی سے میری شادی کی فکر کرنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، چاچو نے میرے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ماما بابا نے کچھ بتایا۔ آپ گھر میں رہیں تو کچھ پتا ہو۔ زرتاشا نے وہ بنایا، پھر اسے تفصیل سے آگاہ کیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ 10 سال چھوٹے والا کیا چکر ہے؟ یار زاویار بھائی، دیکھے نا بھیا میرے سے بڑے ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں۔ آپ ہی ہیں تو میرے سے 11 سال بڑے، بٹ میرے فرینڈ ہیں اس لیے کم ڈانٹتے ہیں، ورنہ آپ ہی مجھے بھیا کی طرح ڈانٹیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں لڑکا میرے سے ایٹ لیسٹ 10 سال چھوٹا ہو اور پھر میں اسے ڈانٹوں۔ اس نے جوش سے کہا اور زاویار کے آگے ہاتھ کیا کہ وہ اس کی اس بے وقوفی پر خوش ہو۔ یا اللہ، آپ جب عقل بانٹ رہے تھے تو یہ لڑکی کدھر تھی؟ زاویار کا دل کیا اس کی بات پر ماتم کر لے۔ میں اس ٹائم آرام فرما رہی تھی، چھوٹی سی تھی نا، اور آپ اتنے چلاک تھے کہ فوراً آگے بڑھے اور ساری عقل لے کر بھاگ گئے۔ جواب زرتاشا کی طرف سے آیا، وہ بھی خوب جل بھن کر۔ زاویار کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگا تو رخ موڑ لیا۔ اتنے میں ویٹر آئس کریم ان کے آگے رکھ گیا۔ کھائیں اب آپ ہی یہ دونوں، میں نہیں کھاؤں گی، اس نے احتجاج کیا۔ اچھا سوری مائی پرنسس، ناراض مت ہو۔ زاویار اسے زیادہ دیر ناراض نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے فوراً معافی مانگ لی۔ آپ ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہیں، زرتاشا نے گلہ کیا۔ اچھا اب نہیں کروں گا تنگ، اور ہاں یہ فضول باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ابھی صرف پڑھنا ہے تمہیں، شادی وغیرہ کے لیے بہت ٹائم ہے۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے نہ روک سکا۔ ہاں نا زار بھائی، میں نے بھی ڈیڈ سے یہی کہا تھا، پر وہ سنتے ہی کب ہیں، آپ آ گئے ہیں نا، بس اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس نے کہا اور آئس کریم کھانے لگی، جبکہ زاویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ زاویار بیٹا جاگ رہے ہو؟ شہناز بیگم ہولے سے دروازے پر دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئیں۔ زاویار چہرے پر کشن رکھے لیٹا نظر آیا۔ ارے ماما آپ آئیے نا ادھر، کیوں کھڑی ہیں؟ وہ فوراً اٹھا اور دروازے میں کھڑی ماما کو کہنے لگا۔ تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے سے اٹھ گئے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی ٹک گئیں اور اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگیں۔ نہیں ماما، آپ جانتی تو ہیں میں نیند کے معاملے میں بہت ڈھیٹ ہوں، کوئی پاس کھڑا ڈول بھی بجاتا رہے تو آنکھ نہیں کھلتی۔ ابھی تو بس ایسے ہی لیٹا تھا، سوچا تھوڑا ریسٹ کر لوں۔ اچھا کیا لیٹ گئے، کچھ دیر آرام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر تم تو جیسے اس دنیا میں آئے ہی کام کے لیے ہو۔ انہوں نے تھوڑی ناراضگی دکھائی۔ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، جو دانت نکل رہے ہیں تمہارے۔ انسان کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، مگر آج کل کے دور میں تو ہر انسان اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو دے سکے۔ ہر وقت بس کام کام۔
مگر ماما یہ کام بھی تو آپ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بابا اور چاچو نے اتنی محنت کر کے اس بزنس کو اتنا آگے تک پہنچایا ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ زاویار نے ماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہر انسان کی ضروریات زندگی کے علاوہ اپنوں کی توجہ اور وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھو آج تم ایک ہو، کل دو اور دو سے چار ہو جاؤ گے۔ تمہاری بیوی بچوں کو تمہاری دی گئی سہولیات کے ساتھ ساتھ تمہاری توجہ اور محبت کی ضرورت بھی ہوگی۔ انہوں نے بیٹے کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ جی ماما میں سمجھ گیا آپ جو کہہ رہی ہیں، بس اب کل سے میرا یہ ٹائم آپ کے ساتھ گزرے گا۔ اس نے کہتے ہی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ زاویار یو آر شائن آف مائی آئیز، لو یو بیٹا، میری دعا ہے اللہ ہر ماں کو تم جیسا بیٹا دے۔ لو یو ٹو ماما، ماں آپ جیسی ہوگی تو بیٹے مجھ جیسے ہی ہوں گے۔ زاویار نے ماں کی شانوں پر بازو پھیلا کر انہیں ساتھ لگایا۔ اوہ میں بھول ہی گئی، میں تمہیں بلانے آئی تھی، اور دیکھو تمہارے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ چلو اب آ جاؤ میں کھانا لگاؤں، تمہارے پاپا کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے ماما آپ چلے میں آتا ہوں۔ اوکے بیٹا دیر نہیں کرنا، وہ کہتے ہی باہر نکل گئیں۔ زاویار بھی ان کے جانے کے بعد واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد تازہ دم ہو کر باہر آیا اور ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ احمد صاحب اور شہناز بیگم اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران وہ تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ زاویار نے اچانک کچھ یاد آنے پر احمد صاحب کو پکارا۔ بابا جان۔ جی بیٹا، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا جان، چاچو نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ وہ تو بہت سی باتیں کرتی ہیں، تم کون سی بات کہہ رہے ہو؟ انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ میرا مطلب تاشا کی، اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں چاچو۔ زاویار نے نہ چاہتے ہوئے بھی بات کہہ دی۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا تم سے بات کرنا۔ تاشا کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے، کافی اچھی فیملی ہے۔ احمد صاحب کے جواب پر زاویار کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ مگر بابا زرتاشا ابھی بہت چھوٹی ہے، چاچو کو یہ بیٹھے بٹھائے اس کی شادی کا شوق کیوں ہو گیا؟ زاویار نے دبا دبا احتجاج کیا۔ یار کہتے تو تم ٹھیک ہو، میں نے بھی احسن کو یہی کہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی ایک ہی بات، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اپنی بچی کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بابا جان، کیسے پتا ہے کس نے پہلے جانا ہے؟ زاویار کو ان کی بات میں کوئی وزن نہ لگا۔ ہاں یار کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر کیا کریں وہ بیٹی کا باپ ہے نا، وہم تو ستاتے ہیں۔ احمد صاحب کھانا ختم کر چکے تھے، اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں خود چاچو سے بات کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، بس ایک شادی کا ہی کام رہ گیا ہے انسان کو، اور برہودار تم بھی اب سوچ لو شادی کا، خیر سے 2 ماہ تک 29 کے ہو جاؤ گے۔ تابش کو دیکھ لو، تمہارے سے کچھ ماہ چھوٹا ہے اور ماشاءاللہ ایک بچی کا باپ ہے۔ احمد صاحب کا رخ اب زاویار کی جانب ہوا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ جی میں؟ نہ بابا نہ، ابھی مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیوں بیٹا، بیوی بیچاری نے کون سا تم پہ پابندیاں لگا دینی ہیں؟ اب ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری شادی ہو، تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلائیں۔ شہناز بیگم نے بھی شوہر کی طرفداری کی۔ لو جی اب آپ بھی شروع ہو گئیں، زاویار نے معصومیت سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، بس میں نے سوچ لیا ہے زرتاشا کے ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیں گے ہم۔ میں تمہارے لیے بھی لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم وہاں بات چلاتے ہیں۔ انہوں نے تو بات مکمل کر لی، مگر سارا بوجھ زاویار کے کندھوں پر آ گیا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نام نہ لے سکا جس نے اس کی دل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچنے لگے؟ اسے کہیں کھویا ہوا دیکھ کر شہناز بیگم نے اس کا بازو ہلایا۔ جی کچھ نہیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ شہناز بیگم اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ احمد صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈ دیکھیں بھیا کو، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، زرتاشا نے پاس سے گزرتے احسن صاحب کو آواز دی۔ پڑھو گی نہیں تو ڈانٹ کے ساتھ ساتھ مار بھی کھاؤ گی، احسن صاحب سے پہلے ہی تابش نے جواب دیا۔
ڈیڈ دیکھیں ذرا بھیا کیا کہہ رہے ہیں، اس نے رونے کی بھرپور اداکاری کی۔ احسن صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی جو زرتاشا کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ ڈیڈ آپ ہنس رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھیا کو ڈانٹیں آپ ہنس رہے ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے حیران نظروں سے باپ کو دیکھا اور رخ پھیر کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ارے نہیں نہیں میری گڑیا کیوں ناراض ہوتی ہے، میں بھی ڈانٹتا ہوں تمہارے بھیا کو۔ ہاں بھائی تابش، خبردار جو میری گڑیا کو ڈانٹا تم نے، انہوں نے مصنوعی ڈانٹ پلائی۔ ہاں اور یہ جو آپ کی گڑیا نے پورے 125 منٹ میرا دماغ کھایا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ مجال ہے جو ایک بھی سوال صحیح کیا ہو اس نے، پتہ نہیں زاویار بیچارہ اسے کیسے برداشت کر لیتا ہے۔ تابش نے کہتے ہی اس کی کتابیں سامنے پڑے ٹیبل پر پٹکیں اور ٹانگیں سیدھی کرنے لگا۔ وہ دونوں بہن بھائی صوفوں سے ٹیک لگائے نیچے بچھے قالین پر بیٹھے تھے، ارد گرد کتابوں کا ڈھیر تھا۔ ہاں تو کب سے آپ کو کہہ رہی ہوں میں زاویار بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ اتنا اچھا میتھ سمجھاتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے، آپ کو تو سمجھانا ہی نہیں آتا۔ زرتاشا نے سارا ملبہ تابش پر ڈال کر ہاتھ جھاڑے۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں آتا میتھس؟ گولڈ میڈل تو مجھے تمہارے ماموں نے ایسے ہی دے دیا تھا نا؟ تابش نے اس کے سر پر ہلکی سی چٹ لگائی۔ او ہو بھیا کانوں کا تو علاج کروا لیں، میں نے کہا ہے سمجھانا نہیں آتا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو میتھس نہیں آتا۔ زرتاشا نے سر سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈیڈ میں زاویار بھائی کو ہی بلا رہی ہوں، وہ مجھے میتھ کروائیں گے، آپ بھیا کو دیکھیں وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں بلانا۔ زرتاشا نے اب رخ باپ کی طرف کیا۔ کیوں بھائی کیا بات ہے، زاویار کو کیوں نہیں بلانا؟ کہیں کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی تم میاں بیوی کی؟ احسن صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا کا نام لے ڈیڈ، اب آپ تو ہمیں ایسے القابات سے مت نوازیں، بڑے پاپا ہی کافی ہیں اس کام کے لیے، اور کہیں میری بیوی نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ تابش نے رازداری سے کہا تو احسن صاحب کا کہکا گونج اٹھا۔ خیر بیٹا، بھائی صاحب نے تو نام بہت اچھا رکھا ہے، تم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اور نوک جوک بھی لگی رہتی۔ ویسے اب اسے بلا کیوں نہیں رہے؟ اب وہ متفکر ہوئے، مبادہ ان دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ یار ڈیڈ یہ لڑکی تو ہر وقت اس بیچارے کو اپنے کاموں میں الجھائے رکھتی ہے، آپ جانتے تو ہیں آج وہ سارا دن سائٹ پر بزی رہا، اب ٹائم دیکھیں 10 بج رہے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، اسے تھوڑا آرام بھی کرنے دیں، مگر اس لڑکی کے دماغ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی۔ بیٹا صحیح کہہ رہا ہے تابش، زاویار کو آرام کرنے دو، تم اسی سے سمجھ لو جو بھی سمجھنا ہے، احسن صاحب نے زرتاشا کو سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر انہیں کہہ دیں اگر انہوں نے مجھے اب ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی نہیں ڈانٹتا، جلدی کرو مجھے آفس کا بھی کچھ کام کرنا ہے۔ تابش نے کہتے ہی کتابیں اٹھا کر اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ اور دیر گزری تب بھی زرتاشا کے پلے کچھ نہ پڑا، اب تابش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ زرتاشا کدھر ہے دھیان، اب میں تمہارے ایک لگاؤں گا اگر موبائل کو ہاتھ بھی لگایا۔ تابش نے غصے سے کہا۔ میں زاویار بھائی کو بتاؤں گی آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، اس نے آنکھوں میں نمی لیے احتجاج کیا۔ پڑھائی کے معاملے میں نو کمپرومائز، مائنڈ اٹ، تابش نے غصے سے کہا۔ زاویار یہ سب کچھ اپنا فون کان پہ لگائے سن رہا تھا۔ زرتاشا کی آواز اس کے کان میں پڑی تو فوراً بستر چھوڑا اور احسن صاحب کے گھر کا رخ کیا۔ زاویار نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سامنے بیٹھی زرتاشا اور تابش پر نظر پڑی، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی اور اب تابش سے آزادی پر خوش ہوتی فوراً زاویار کی جانی پڑی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ زار بھائی دیکھیں بھیا نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے، آپ کدھر تھے، کب سے آپ کو میسج کر رہی تھی کہ آ کر مجھے ان ظالم سے بچا لیں۔ تابش نے حیران نظروں سے زرتاشا کو دیکھا، زاویار بھی ہنسنے لگا۔ سوری پرنسس، میں نے موبائل نہیں دیکھا، پھر جب تمہاری کال آئی تو اٹینڈ کی، میں ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر تم کچھ بولی ہی نہیں، پھر مجھے گرجدار آواز سنائی دی تمہارے اس ظالم بھائی کی، بس میں 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر دوڑتا آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے صوفے تک لے آیا اور ساتھ ساتھ مزے سے داستان سنانے لگا۔ تابش کو جب سمجھ آیا تو دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اف تاشا کیا چیز ہو تم، میری نظر پوری طرح تم پر تھی، مگر کس ہوشیاری سے تم نے اسے کال ملائی مجھے پتا بھی نہ چلا۔ زرتاشا کی تو خوشی دیکھنے والی تھی،
بس دیکھ لیں بھیا آپ کی بہن کتنی کام کی چیز ہے۔ میں نے یہ ایک مووی میں دیکھا تھا، لڑکی کے گھر چور آ گئے تھے اور وہ اپنے شوہر کو ایسے فون کرتی ہے۔ وہ جوش میں بولتی جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زاویار کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ بند کرتا ہوں میں تمہاری موویز، پڑھائی پر کوئی دھیان نہیں، فضول کام کروا لو جتنے مرضی، خبردار جو تمہارے مارکس کم آئے۔ تابش نے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ اور تم کیا اس کی ہر بات ماننے بیٹھ جاتے ہو، اپنے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تابش کی توپوں کا رخ اب زاویار کی جانب ہوا تو وہ مسکرانے لگا۔ او کام آن یار، چل چھوڑ غصہ، تو ہے نا میرا خیال رکھنے کو۔ زاویار نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے تابش نے فوراً تھاما اور کھڑا ہو گیا۔ مومنہ بابی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ زاویار نے بات کا رخ بدلا۔ ہاں وہ تمہاری بھتیجی صاحبہ کو سلانے گئی تھی، لگتا ہے آج اس کا موڈ نہیں ہے سونے کا، تب ہی آئی نہیں باہر ابھی تک۔ میں لے کر آتی ہوں دعا کو، بچی کا نہیں دل کر رہا سونے کو تو ضرور زبردستی کرنی ہے۔ زرتاشا کہتی ہی اٹھ گئی تو زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ارے لڑکی تم نے پڑھنا نہیں ہے کیا؟ نہیں کل پڑھوں گی، پہلے ہی بھیا نے دماغ خراب کر دیا ہے میتھس کروا کے۔ تو مجھے کیوں بلایا؟ زاویار حیران ہوا۔ ان سے جان چھڑوانے کے لیے آپ کا سہارا لیا، زرتاشا نے کہا تو تینوں کا کہکا گونج اٹھا اور وہ مومنہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ یار نہ ڈانٹا کر اسے، بڑی ہو گئی تو سمجھ آ جائے گی ہر بات کی، زاویار نے کہا تو تابش بھی مسکرانے لگا۔ یار میں کون سا خوشی سے ڈانٹتا ہوں، بس اس لیے ڈانٹتا ہوں کہ کل کو زمانے کی گرم ہوا سہ سکے، اللہ نہ کرے ہماری تاشا کو گرم ہوا چھو کر بھی گزرے۔ زاویار نے فوراً ٹوکا، یہ تو ہمارے گھر کی رونق ہے، اسے تھوڑی سی بھی تکلیف ہم سب کو بے چین کر دیتی ہے، اور میتھس میں وہ تیری طرح ہے، بس جان کے تجھے تپاتی ہے۔ زاویار نے رازداری سے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کے سربراہ تبریز ملک تھے، ان کے دو ہی بیٹے ملک احمد اور احسن ملک ہیں۔ انہوں نے اپنے گھرانے کو خوشحال دیکھنے کے لیے سر توڑ محنت کی، آخر ان کی محنت رنگ لائی، جیسا وہ چاہتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو ہر سہولت مہیا کی۔ احمد ملک جب جوانی کو پہنچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کا شوق سر پر سوار ہو گیا۔ تبریز ملک نے بیوی کی مخالفت مول لے کر احمد ملک کو پڑھنے کے لیے UK روانہ کر دیا۔ احسن بھی ابھی کالج کا طالب علم تھا اور باپ کے ساتھ تعلق ماں کی نسبت زیادہ گہرا تھا، اس لیے جلد ہی ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ احسن کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کرنا تھوڑا مشکل تو تھا، مگر یہ سوچ کر کام جاری رکھا کہ جتنی جلدی کام سیکھ لوں گا اتنی جلدی اپنا کام شروع کر سکوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو باپ کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا، اور پھر اسے عملی جامہ پہنانے کی غرض سے بڑے بھائی احمد سے بات کی جو ان دنوں UK میں مقیم تھا۔ ہاں احسن، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہمارا اپنا کاروبار شروع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں، ابا بھی سکون سے زندگی گزاریں گے، آخر ساری عمر ہمارے لیے اتنی محنت کرتے رہے ہیں۔ ہاں بھائی، میں نے اپنے ایک دوست سے سرسری سی بات کی تھی، وہ بھی سوچ رہا ہے کہیں انویسٹمنٹ کرنے کا، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ مل کر شروع کر لیں۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر دیکھو جو بھی کرنا پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینا، اور کچھ رقم میں بھی تمہیں بھیج دوں گا، باقی ضرورت پڑی تو ابا سے کہہ دیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا ان سے نہ لینی پڑے۔ انشاءاللہ میں کر لوں گا، بس تم مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ بس کچھ عرصہ رہ گیا ہے میری پڑھائی ختم ہونے میں، پھر میں پاکستان آؤں گا تو کرتے ہیں کچھ۔ اوکے بھائی، خیال رکھیے گا اپنا، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ تم بھی اپنا اور اماں ابا کا بہت خیال رکھنا، خدا حافظ۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کی محنت اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کا کاروبار ترقی کی سیڑھی چڑھنے لگا۔ تبریز صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو مصروف رکھنے کے لیے بیٹوں کے ساتھ آفس جانے لگے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ اب آپ آرام کریں، ابا آپ نے ساری عمر تو اتنی محنت کی ہے، اب ہمیں اپنی خدمت کرنے دیں۔ احمد نے باپ سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ ارے میرے بچے، میں کون سا اب کوئی محنت کرتا ہوں، آفس میں اس بڑے سے کمرے میں سکون سے بیٹھتا ہوں اور اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں،
اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ انہیں اور ترقی دے۔ ابا جان، یہ آپ کی دعاؤں کا ہی تو صلہ ہے کہ آج آپ کی اولاد کا کاروباری دنیا میں ایک نام ہے۔ ہاں بیٹا، کرم ہے یہ اللہ سائن کا۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہے ہمارے پاس، اور وہ جسے چاہے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ اگر اس نے دیا ہے تو اسے اپنا سمجھ کر غرور و تکبر میں مبتلا مت ہو جانا۔ اللہ کے دیے میں سے اس کی مخلوق کو دو، یوں دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے اور دے کر بھول جاؤ، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اور اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ سمجھ گئے نا دونوں؟ انہوں نے مسکرا کر باری باری دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ کیوں نہیں ابا جان، آپ جیسا باپ ہو تو دنیا میں کوئی برا بیٹا نہ ہو، احمد نے مسکرا کر کہا۔ یہ باتیں تو بہت ہو گئیں، اب ایک خاص بات بھی کرنی تھی۔ جی بولیں ابا جان۔ تمہاری اماں حضور آج کل تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا چاہ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ احسن نے پوچھا۔ مطلب یہ چھوٹے میاں، اماں گھر میں 2 عدد بہویں لانا چاہ رہی ہیں۔ جواب تبریز صاحب کی بجائے احمد ملک نے دیا۔ تینوں کا کہکا گونج اٹھا۔ ہاں بھائی، میں نے تو لڑکیاں بھی دیکھ لی ہیں، مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں دونوں، اور میں نے سوچ لیا ہے وہی میری بہویں بنیں گی۔ اماں بھی کچن سے باہر آئیں اور اپنا فیصلہ ان کے گوش گزار کیا۔ آپ بتائیں ملک صاحب، آپ کو بھی وہ دونوں بچیاں ٹھیک لگی نا؟ ہمارے احمد کے لیے شہناز گل اور احسن کے لیے زرتاج بانو۔ اب انہوں نے تبریز صاحب کی رائے جاننے کے لیے ان کی طرف کیا۔ ہاں بیگم، مجھے بھی بچیاں اچھی لگی ہیں، سلجھی ہوئی خاندان بھی اچھا ہے۔ چلیں بس پھر فیصلہ ہو گیا، میں آج ہی ان دونوں گھروں میں پیغام بھجواتی ہوں، پھر ہم کچھ ہی دنوں میں جا کے شادی کی تاریخ لے آئیں گے۔ احمد تو ماں کی اس پھرتی کو دیکھ کر نیچے منہ کیے ہنستا جا رہا تھا، جبکہ احسن حیرت سے کبھی اماں کو اور کبھی باپ کو دیکھتا۔ ارے اللہ کی بندی، تم تو سرسوں ہتیلی پر جمائے بیٹھی ہو، تھوڑا صبر کرو، بچوں سے تو پوچھ لو، آخر پڑھے لکھے سمجھدار بچے ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ سوچا ہی ہوگا ان کی بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ تبریز صاحب نے ٹوکا۔ ارے ملک صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اب یہ ہمیں بتائیں گے ان کے گھر والی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم ان کے ماں باپ نہیں جو ان کے لیے فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کر ہی کریں گے؟ اماں کو ان کی بات پسند نہ آئی۔ ارے بیگم، زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو ان کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ رہنے دیں، آپ تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے وقتوں میں تو شادی والے دن اماں ابا آ کے کہتے تھے لو بھائی یہ کپڑے پہنو اور نہا دھو کر باہر آؤ، مولوی انتظار کر رہا ہے، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے منہ بسوڑ کر کہا تو تینوں کو ہنسی روکنا مشکل لگا۔ آئے ہائے، اب میں نے کون سا کوئی لطیفہ سنا دیا ہے جو تینوں باپ بیٹا ہنسنا شروع ہو گئے۔ اماں نے ناراضگی سے کہا۔ ارے اماں، لطیفہ نہیں، مگر آپ نے بات ہی اس طرح بتائی کہ تھوڑی سی ہنسی آ گئی۔ احسن نے اماں کے شانوں پر بازو رکھا۔ ارے بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوتا تھا، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اماں ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ دیکھو فاطمہ بیگم، بے شک تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ والدین اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر یہ ان بچوں کی زندگی اور ان کے آنے والی نسل کا معاملہ ہے، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ اولاد کی رائے لی جائے۔ یہ بات صرف لڑکے کی نہیں ہے، لڑکی کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے رائے لی جائے، اور اگر اولاد چاہے تو اس کی وہاں شادی کی جائے۔ زبردستی کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ تم جانتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت فاطمہ اور مولا کائنات حضرت علی کی شادی کے لیے، کیونکہ یہ رشتہ اوپر طے کر دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اللہ کا حکم ہے تو یہ ہوگا، مگر پھر بھی انہوں نے حضرت فاطمہ سے رائے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے لیے مثال نہیں تو اور کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے ان باتوں پر غور کریں، سمجھیں اور پھر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے آگے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ ہماری ریت رواج یہی ہے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ بھائی ریت اپنانی ہے تو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو۔ تبریز صاحب نے بہت خوبصورتی سے بات اپنی بیگم کو سمجھائی کہ وہ داد دیے بنا نہ رہ سکیں۔
ملک صاحب، میں تو سوچتی ہوں پتہ نہیں میں نے یا میرے ماں باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کا صلہ اللہ نے مجھے آپ کی صورت میں دیا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بہت اچھے طریقے سے ہر بات سمجھائی ہے، اسی لیے تو میری زندگی اتنی خوبصورت ہے۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو رگڑا۔ اچھا چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور بچوں سے پوچھو، یہ اگر راضی ہیں تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ ہاں بھائی بچوں، کیا خیال ہے؟ پھر اپنی ماں کی پسند پر اعتبار کرنا چاہو گے؟ تبریز صاحب نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مذاق کا سہارا لیا۔ ارے ابا، آپ اعتبار کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو فخر ہے اماں کی پسند پہ۔ احسن نے باپ کو شانوں سے پکڑ کر کہا تو وہاں بیٹھے سب نفوس ہنسنے لگے۔ چلو بھائی، مبارک ہو بیگم، تمہارے بچوں نے منظوری دے دی ہے، اب جو چاہو تم کرو، اور اسی خوشی میں ہمیں چائے بھی پلوا دو۔ جی جی کیوں نہیں، میں چائے کے ساتھ حلوہ بھی بناتی ہوں، آخر خوشی کی بات ہے، منہ تو میٹھا کرنا ہے نا، وہ جوش سے کہتی کچن کی جانب چل دیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں شہناز گل احمد ملک کی بیگم اور زرتاج بانو احسن ملک کی اہلیہ بن کر اس گھر میں آ گئیں۔ یہ ایک بہت وسیع پیمانے پر مشتمل جگہ تھی جس میں دو بہت خوبصورت طرز کے گھر بنائے گئے تھے۔ تبریز ملک نے اپنی زندگی میں یہ جگہ لے کر اپنے دونوں بیٹوں احسن ملک اور احمد ملک کے نام کر دی تھی اور ایک ہی طرح کے دو خوبصورت گھر بنوا دیے جس کے باہر وسیع پیمانے پر ہرا بڑا لان تھا۔ یہ باہر سے ایک ہی گھر تھا مگر اندر دو حصوں کو گھروں کی شکل دے رکھی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے ایک ہی جگہ پر رہیں، مگر یہ سوچ کر کہ آنے والی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جسے وہ اپنی مرضی سے سجائے سنوارے، اس لیے انہوں نے دو پورشن بنوائے۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی کہ ایک دن اچانک حادثے نے تبریز ملک کی جان لے لی۔ اماں کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ ان دنوں شہناز کو بھی اللہ نے خوشی سے نوازا تھا، اس لیے زیادہ کام کاج کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو زرتاج بانو نے اس گھر کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا۔ زرتاج دن رات کام کاج میں لگی رہتی، گھر میں ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر اتنا بڑا گھر ملازموں کے حوالے کر کے بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ شہناز باپی، آپ یہ دودھ پی لیں، کافی دیر ہو گئی ہے، کچھ نہیں کھایا آپ نے؟ ارے زرتاج، اتنی پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں بالکل، تم اپنا بھی خیال رکھا کرو، سارا دن میرے اور اماں کی فکر کرتی رہتی ہو۔ ہاں بھابھی، اماں تو جیسے ابا جان کے بعد اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہیں، نہ زیادہ بات کرتی ہیں۔ ہاں میں سوچ رہی ہوں اماں کو کسی طرح اپنے پورشن میں لے آتی ہوں، ہو سکتا ہے اپنے کمرے سے نکلیں ادھر آئیں، تھوڑا دھیان بڑھ جائے گا۔ دیکھ لیں، آپ کو جیسے ٹھیک لگتا ہے۔ خیر سے کچھ ماہ میں خوشی آ جائے گی گھر میں تو ان کا بھی دل بدل جائے گا، زرتاج نے مسکرا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ میں چھپی محرومی شہناز نے محسوس کر لی۔ اللہ تمہارے گھر میں بھی بہت جلد ڈھیروں خوشیاں لائے گا انشاءاللہ، شہناز نے زرتاج کا ہاتھ پکڑ کر مسکرا کے کہا۔ انشاءاللہ، وہ بھی مسکرانے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے زرتاج کے گھر بھی خوشی کا سماں کیا۔ خوشخبری سنی تو اماں ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ نے شہناز کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے زاویار رکھا۔ اماں تو اس پر واری صدقے جاتی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی زرتاج کے گھر بھی تابش کی آمد ہوئی۔ بچے بڑے ہوتے گئے، بچوں کی شرارتوں سے گھر میں پھیلا سناٹا دور ہوا۔ کافی سال گزر گئے، شہناز کے تو کوئی اور اولاد نہ ہو سکی، مگر زرتاج کو اللہ نے ایک بار پھر خوشی سے نوازا، مگر اس بار اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اس کی حالت نہ سنبھلی اور وہ بیٹی کو جنم دیکھ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ گھر کی فضا ایک بار پھر سوگوار ہو گئی۔ اماں تو 10 سالہ تابش کو دیکھ دیکھ کر روتیں۔ احسان صاحب کا بھی حال اجاڑ پرندے جیسا تھا جو اپنی جان سے پیاری ہمسفر کو کھو بیٹھے تھے۔ ننھی پڑی کو دیکھتے تو دل خون کے آنسو روتا۔ آخر شہناز بیگم نے ہی زرتاشا کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دن رات اس کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی بیٹی جیسی دیورانی کو کھو دینے کا دکھ انہیں بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا، مگر بچوں کی خاطر ہمت کی۔ زرتاشا سال کی ہوئی تو زرتاج کا دکھ پھر سے جاگ اٹھا۔ چاچو، آج تاشا کا برتھ ڈے ہے، ہمیں باہر لے چلیں، زاویار احسن صاحب کے کندھوں پر چڑھنے لگا۔ ارے یار، آج موڈ نہیں ہے، ہم کل تاشا کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیں گے۔ نو نیور، آج ہے برتھ ڈے تو آج ہی ہم سیلیبریٹ کریں گے۔
زاویار چندہ ضد نہیں کرو، پرومس کل میں آپ لوگوں کو لنچ بھی کرواؤں گا، پھر ہم لوگ پلے لینڈ بھی چلیں گے اور کہو گے تو کارٹون موویز بھی دیکھنے چلیں گے۔ ڈن۔ انہوں نے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نو چاچو، آئی نو آپ آج کیوں نہیں جا رہے، آج چاچی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آپ اس وجہ سے کمرے میں بند ہو کر ان کا غم بنانا چاہتے ہیں، بٹ چاچو ہماری میم بتا رہی تھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں نا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سے اگر کچھ لیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے چچی لی ہے تو ہمیں پرنسس بھی تو دی ہے نا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے احسن صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 12 سالہ بچہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے انہیں سمجھا گیا، جسے نہ سمجھنے کی وہ خود سے ضد لگائے بیٹھے تھے۔ وٹ ہیپنڈ چاچو، میں نے کچھ غلط کہہ دیا، آئی ایم سوری۔ اس نے کان پکڑ کر معافی مانگی تو احسن صاحب نے بے اختیار اسے پکڑ کر سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہیں میرے بیٹے، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، تم واقعی بہت بہادر ہو، اپنے نام کی طرح۔ اللہ تمہیں ہر آزمائش سے بچائے۔ زاویار کو ان کی بات کچھ خاص سمجھ تو نہیں آئی، مگر اپنی کوشش میں کامیاب ہونے پر مسکرانے لگا۔ چلیں چاچو، جلدی سے تیار ہو جائیے، ہم سب تیار ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ اوکے ڈیئر، آئی ایم کمنگ، وہ کہتے ہی واش روم میں گھس گئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا ہی رہتا ہے اور بہت سی تکلیفوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ ان کے دکھوں پر بھی وقت نے مرہم رکھ دیا تھا۔ زرتاشا کا آج 18واں یوم پیدائش تھا۔ ہمیشہ کی طرح زاویار نے گھر کو سجا دیا تھا۔ تابش بھی باہر لان میں سجاوٹ کروا رہا تھا۔ ڈیڈ میرا ڈریس کدھر ہے؟ زرتاشا بھاگتی ہوئی احسن صاحب کے پاس آئی اور استفسار کرنے لگی۔ تمہارا ڈریس تمہاری بڑی ماما کو پتا ہوگا بیٹا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح شفیق انداز میں جواب دیا۔ ڈیڈ، بڑی ماما کو کیسے پتا ہوگا؟ میں نے آپ کو صبح کال کی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج کے میرا ڈریس منگوا لیں ٹریلر سے۔ اوہ، میرے مائنڈ سے نکل گیا، انہوں نے اپنی پریشانی مسلی۔ وٹ؟ اب میں کیا پہنوں گی؟ وہ چلائی۔ ارے کیا ہو گیا لڑکی، کیوں چیخ رہی ہو؟ اماں لاؤنج میں داخل ہوتے ہی تاشا کے چلانے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ دادو دیکھے نا، ڈیڈ میرا ڈریس منگوانا ہی بھول گئے ہیں، اب میں کیا پہنوں گی؟ ٹیلر بھی شاپ بند کر کے چلا گیا ہوگا اب تک۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 7 بجنے کا پیغام دے رہی تھی۔ تو بچے کوئی اور سوٹ پہن لو، اتنا ڈھیر تو ہے کپڑوں کا، مگر ہاں کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہننا، یہ چھوٹی چھوٹی قمیضیں تنگ پینٹوں کے ساتھ نہ پہن لینا، مہمان ہوں گے۔ اماں نے بات مکمل کر کے اپنی اینک اوپر کی اور آگے بڑھ گئیں۔ احسن صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زرتاشا نے پہلے جاتی ہوئی اماں کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے باپ کو گھوڑا۔ نتیجتاً ان کی مسکراہٹ بلند کہکے میں بدل گئی۔ ڈیڈ، میں زاویار بھائی کو شکایت لگاؤں گی، آپ کی بھی اور دادو کی۔ زار بھائی کہتے ہی وہ زاویار کو پکارنے لگی۔ اس کی دوسری ہی آواز پر وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ احسن صاحب اب بھی مسلسل ہنس رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ زاویار بھائی، یہ دیکھے ڈیڈ نے کیا کیا، اور دادو مجھے کہتی ہیں۔ وہ اپنی داستان غم اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ زاویار کا دل کیا کہ وہ اماں کی بات پر خوب ہنسے، مگر وہ اس وقت زرتاشا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ مہمان آنے والے تھے اور انتظامات بھی اسے دیکھنے تھے۔ چلو یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی آؤ۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کدھر؟ زرتاشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے یار، نیو ڈریس دلوا دوں تمہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہوا باہر آ گیا اور زرتاشا بھی پیچھے چلی آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاپنگ مال میں موجود تھے۔ باری باری دکانیں چھان کر بھی زرتاشا کو کوئی سوٹ پسند نہ آیا۔ تاشا جلدی کرو نا یار، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں آئے ہوئے، مگر ابھی تک تم نے کچھ نہیں لیا۔ زاویار بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے معصومیت چہرے پر سجا کر کہا۔ چلو آؤ ادھر چلو۔ اس نے سامنے والی دکان کی طرف اشارہ کیا اور اسے لیے وہاں چلا گیا۔ اس نے دکاندار کو سامنے لٹکا ہوا سیاہ رنگ کا فراک، جس کے گلے پر ہلکا سا نفیس کام تھا، دکاندار نے نکال کر اس کے آگے رکھا۔ دیکھو تاشا، یہ دیکھو کیسا ہے؟ زاویار نے اس سے پوچھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ الٹا سوال کیا گیا۔
مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل پرنسس لگو گی یہ پہن کر، اس نے تاشا کی ناک دبائی۔ اوکے ڈن، بس یہی لے لیں، وہ مسکرائی۔ اوکے پیک کر دیں یہ، چلو اب اس کے ساتھ شوز اور جویلری بھی لے لیں۔ زار بھائی میں جویلری کہاں پہنتی ہوں، آپ کو معلوم تو ہے، ہاں اس کے ساتھ ہائی ہیلز لوں گی۔ نہیں ہائی ہیلز نہیں لینی، کتنی دفعہ منع کیا ہے تمہیں ہائی ہیل سے، اگر گر گئی تو۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بحث بھی جاری تھی۔ اف اللہ، ایک تو آپ بھی نہ، اب میں کوئی چھوٹی سی بچی تو نہیں ہوں جو ہیل پہن کر گر جاؤں گی۔ وہ ضد کرنے لگی تو زاویار کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ دونوں اب ایک اور دکان میں گھسے، جوتے پسند کر رہے تھے۔ زرتاشا کو یہاں بھی کچھ پسند نہ آیا۔ بیٹھو تم خاموشی سے، میں خود ہی پسند کر لیتا ہوں۔ زاویار نے وہاں پڑے صوفے پر اسے بٹھایا اور خود اس کے لیے جوتے پسند کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیں، انہیں چیک کرائیں سائز، زاویار نے پاس کھڑے لڑکے کو کہا جو ایک بلیک ہائی ہیل سینڈل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ جی سر۔ وہ سر کو ہلکا ہم دے کر جھکا اور جوتا پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میم پاؤں آگے کیجیے گا پلیز، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ زرتاشا پاؤں آگے کرتی، زاویار بول اٹھا، رہنے دو، وہ خود پہن لے گی، تم جاؤ۔ زاویار کی بات پر جہاں اس لڑکے نے اسے حیرت سے دیکھا، وہاں زرتاشا کی ہنسی چھوٹ گئی، جسے زاویار کے گھورنے پر بریک لگی۔ وہ لڑکا بغیر کچھ کہے ادھر سے چلا گیا۔ اب تم منہ اٹھا کے کیوں بیٹھی ہو، پہنو جوتا اور دیکھو سائز ٹھیک ہے۔ زاویار تھوڑا تلخ ہوا۔ پہنا دیں، زرتاشا نے بغیر اس کے غصے کی پرواہ کیے مسکرا کر کہا اور پاؤں اس کے آگے کر دیا۔ زاویار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری اور وہ جھک کر اسے جوتا پہنانے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی